बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मीन। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताती जाऊं, जैसे मैंने कल ये कहा था कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल के हवाले से आज मैं बहुत ही अहम नुकात उठाने वाली हूं, और जो ये नुकात हैं ये रिसर्च पे बेस्ड है, बाकायदा तौर पर सवालात हैं और हमें इन सवालात के जवाबात का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये जो चीजें हमने मंजर आम पर अब लाने वाले हैं और अब से कुछ सेकंड्स में मैं अब आपको ये रिवील करने वाली हूं, बताने वाली हूं। उससे पहले मैं आपको आज की अपडेट दे दूं कि आप जानते हैं आज स्पेशल ट्रायल कोर्ट के सामने उन्होंने पेश होना था, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम की वजह से वो नहीं जा सके, क्योंकि उनके घर के बाहर से एक बॉम्ब मिला जो कि शुक्र अल्लाह का डिटैच था, कोई नुकसान नहीं हुआ। बट वी ऑल नो दैट साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी को शदीद खदशा है। उनके वकला जो सवालात उठा रहे हैं पहले उस पर नजर डालते हैं, और उन्होंने जो पिटिशन दाखिल किया है उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद उठने वाले सवालात पर मैं चाहूंगी कि बतौर कौम आप सब नजर डालें कि क्या ये एक शख्स का ट्रायल होने जा रहा है या वाकई हमेशा के लिए हम उस चीज को दफनाने जा रहे हैं जिसे हम नजरिया जरूरत कहते हैं। तो सबसे पहले, अगर जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साबिक सदर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हुए इमरजेंसी का नकाद किया, और मैं 1999 नहीं सारे सवाल 2007 के बाद के उठा रही हूं, तो सवाल यह पैदा होता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं कर रही। उनको मिलिट्री कोर्ट्स के तहत उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको कोर्ट मार्शल करें या जो भी सजा दें, दिस इज अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री रूल्स। पहला सवाल, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लगाई अपने जजेस के साथ मिलकर उस वक्त के बेंच पे, और यह बात वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज ने परवेज मुशर्रफ साहब को बताई, जिस पर के इमरजेंसी तक नौबत आने लगी। वो सिक्योरिटी की वजूहात क्या हैं ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किन किन लोगों को उस वक्त बगैर प्रोसिक्यूट किए कोर्ट्स रहा कर रहा था, और कैसे सुबह से रात तक DGISI से लेके तमाम फौजी जो हैं वो कोर्ट में हाजिर होते थे। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का मशवरा, 31 जुलाई 2009 का फैसला इफ्तिखार चौधरी साहब ने परवेज मुशर्रफ की जाती रंजिश में मबनी है, यह भी पिटिशन का हिस्सा है, और हो भी सकता है, क्यों नहीं होगा, एक ऐसा शख्स जिसे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने तमाम जजेस के साथ हटा दिया, वो खुद केस की समाअत कैसे कर रहे थे। बहुत सारे कानूनी माहिर आज इसका सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंसाफ देने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल किसी भी किस्म के बायस्ड अप्रोच ना रखता हो, और इसमें दोनों तरफ से हमें ये नजर आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते थे, परवेज मुशर्रफ साहब भी और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी। फिर परवेज मुशर्रफ साहब का स्पेशल कोर्ट की जजेस पर एतराज, ये उनके पिटिशन में उठाया गया है। जस्टिस फैसल अरबाब कौन है? जस्टिस फैसल अरबाब ने परवेज मुशर्रफ साहब के इलेक्शन पिटिशन को खारिज किया। उनके मुताबिक मुशर्रफ ने आईन तोड़ा था, ये उन्होंने एक पर्सनल रिमार्क अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उस वक्त एक जज होते हुए दिया और उनको इलेक्शन से फारिग कर दिया, जब तक के अभी आर्टिकल 6 का मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। जस्टिस यावर साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रामदे के रिश्तेदार हैं। खलीलुर रहमान रामदे साहब और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के गहरे मरासम के बारे में हम सब जानते हैं। जस्टिस ताहिरा सफदर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की न सिर्फ हिमायती हैं बल्कि उनकी पूरी फैमिली और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की हमेशा सपोर्ट की है। अब आ जाते हैं नाजरीन आर्मी चीफ की 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी। उन्होंने कहा, आई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ in consultation with so and so blah blah blah, जो सब आपको पता है, with the consultation of prime minister, governors, chief ministers, as chief of the army staff and the president of Pakistan, यानी कि पहले chief of the army staff then the president of Pakistan। इमरजेंसी लगाई, बिल्कुल ठीक है, गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस चला गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस का मतलब यह है कि वो तब जुर्म बरा जब 18वीं तरमीम पेश हुई, अभी तक तो ये जुर्म ही नहीं था। और वो कैसे, मैं बताती हूं आपको। 3 नवंबर से 15 दिसंबर तक आइन मुअत्तल रहा, लेकिन परवेज मुशर्रफ फिर भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे। परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी कोर्ट के 26 दिन बाद तक आर्मी चीफ 26 दिन बाद आर्मी चीफ नहीं रहे, यानी कि उससे पहले के पूरे टेन्योर में अब इमरजेंसी चल रही है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आइन मुअत्तल किया, सदर ने आइन मुअत्तल किया। एक आदमी जिस पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है उसने इमरजेंसी के अगले 17 दिन बाद जब आइन मुअत्तल था
तो एक और शख्स को मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया जिसका नाम है जनरल परवेज कियानी, जो उससे पहले किस ओहदे पे थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आगे बढ़े। आर्मी चीफ की 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी, परवेज मुशर्रफ ने जब आइन मुअत्तल कर दिया तो क्या इनके तमाम बाकी इक़दामात आईनी है या गैर आईनी, ये है पहला सवाल। जस्टिस हमीद डोगर समेत 7 जजेस ने इमरजेंसी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। 8 लोग गद्दार हैं ये या नहीं? वजीर आजम शौकत अजीज की सरबराही में उस वक्त की वफाकी काबीना और साथ में उसकी वफाकी काबीना की अब आपको नाम और शक्लों समेत बता दूं कि कौन कौन उसमें हाजिर थे जिन्होंने इसको वैलिडेट किया। ये है अब नवंबर 7, 2007, कैबिना इंडोर्सेस द पीसीओ इमरजेंसी। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कुसूरी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहम्मद अली दुरानी एंड तारिक अजीम, लॉ मिनिस्टर वसी जाफर, उसके साथ इंटीरियर मिनिस्टर आफ्ताब अहमद शेरपाव, इंजीनियर अमीर मुकाम, जहांगीर तरीन, इजाजुल हक, फैसल सालेह हयात, शेख रशीद अहमद। 8 नवंबर 2007 को एक पूरी भरपूर असेंबली ने ना सिर्फ इस इमरजेंसी को इंडोर्स किया बल्कि उसके साथ साथ उस वक्त के डिक्टेटर को मुबारकबादें दी। क्या ये सब लोग गद्दार नहीं? आर्मी चीफ की 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी, ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी। पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने 8 नवंबर 2007 को इस सब चीजों को वैलिडेट कर दिया। तो असेंबली की वैलिडेशन का क्या मतलब हुआ? 15 नवंबर 2007 को एक निगरान सेटअप आ गया नाजरीन। हुकूमत की काबीना ने हल्फ लिया और इमरजेंसी लगी हुई थी। तो क्या ये लोग गद्दार नहीं? दूसरी बात यह है कि उसके बाद बहुत सारे इकदाम हुए, यानी कि इलेक्शंस हुए, उसके बाद जजेस ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया, चीफ जस्टिस बहाल हो गए, लेकिन हमीद डोगर के जाने का इंतजार करते रहे। डोगर साहब अगर गद्दार थे तो वो उस वक्त बेंच से क्यों नहीं उतारे गए? दूसरी बात ये कि इलेक्शंस एक डिक्टेटर ने करवाए जिस पर अब 2007 की पीसीओ का एक इल्जाम है। तो इलेक्शंस जायज कैसे हुए? फिर उसके बाद तमाम लोगों ने बतौर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उनसे हल्फ उठाया एक डिक्टेटर से। क्या वजीर आजम जायज रहे? वो 5 साल असेंबली चलती रही, काम करती रही। उसके अंदर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों ने एक डिक्टेटर से हल्फ उठाया। क्यों? क्या इस शख्स की 2007 की इमरजेंसी उस वक्त याद नहीं थी? सवाल यह पैदा नहीं होता नाजरीन कि एक शख्स पे ट्रायल चलाया जा रहा है, नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो ट्रायल मुनसिफाना बेसिस पे हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, और साथ में आपको यह भी बताती जाऊं कि जिस वक्त इमरजेंसी लगी उस वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग इस कंसल्टेशन में शामिल थे, जरा उन पे नजर डाल लीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के शौकत अजीज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी उस वक्त के जनरल तारिक मजीद, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी जिन्होंने फिर इमरजेंसी के दौरान बतौर चीफ हल्फ लिया, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज, उसके अलावा बलोचिस्तान के गवर्नर उवैस अहमद गनी, जाम मोहम्मद यूसुफ चीफ मिनिस्टर, सिंध के गवर्नर इशरतुल इबाद, चीफ मिनिस्टर अरबाब गुलाम रहीम, पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली जान औरकजई, चीफ मिनिस्टर शमसुल मुल्क, उसके अलावा साथ साथ मियां मोहम्मद सोमरो जब केयरटेकर सेटअप आया, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह जब केयरटेकर सेटअप आया, सैयद अफजल हैदर, इंटीरियर मिनिस्टर हामिद नवाज, निसार मेमन और इनामुल हक फॉरेन मिनिस्टर। इन सब का भी तो एहतसाब होना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि एक शख्स को आप फांसी के कटहरे तक ले जाएंगे और बाकी रूप बदल बदल के दूसरी पार्टीज में आएंगे? बस इतने सही सवाल हैं आज के। बात करते हैं अपने तज्जिया निगारों से राइट आफ्टर दिस।
वेलकम बैक नाजरीन। मैंने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, अब ज़ाहिर सी बात है इनके जवाबात तो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आज अपने शो में उनको दावत दी है। तो हमें उनका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ यहाँ पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब तशरीफ रखते हैं। आप सीनियर दिफाई एनालिस्ट हैं और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। उसके वक्त की एमरजेंसी के ऑर्डर्स भी लाए हैं, तो मैं इनसे पूछूंगी कि मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं उठाए। डॉक्टर खालिद रांझा साहब हैं, आई मीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर लॉयर भी हैं और उसके अलावा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। उनसे बात करते हैं। वी विल ऑल्सो ट्राई एंड टेक वन मोर कॉल ऑफ इम्तियाज गुल साहब, बिकॉज उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी, उनका मौक़िफ़ देखना चाहूंगी। आप सब लोगों को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, फिर डॉक्टर खालिद रांझा साहब के पास जाऊंगी। ये बताइए, जो मैंने सवालात उठाए हैं ये मुझे ऐसे लग रहा है मेरे दिमाग में ये सवालात आ रहे हैं या ये सब कुछ हुआ है? नहीं, एक्चुअली जैस्मिन ये 100% बिल्कुल वैलिड हैं, बड़े सॉलिड ये सवाल हैं, बल्कि ये इतने अच्छे शुक्र है कि किसी ने हाईलाइट किए हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि एक जनरल, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स चीफ आर्मी स्टाफ खुद पाकिस्तान आते हैं, 4 ट्रायल्स को फेस करते हैं और उसके बाद जब उनकी बेल का वक्त आता है और लाहौर पिंडी में एक इंसिडेंट होता है शिया सुन्नी का, उस वक्त सडनली ये इंटीरियर मिनिस्टर शाम को मीटिंग करके और अगर वो अनाउंस करते हैं जी कि हमने ये ट्रायल शुरू कर दिया है और जुडिशरी बना दी है, और फिर वो चीफ जस्टिस इसको सिलेक्ट करते हैं जो कि बाइस्ड हैं, जिनके अपने ग्रजेस हैं, और वो इन 3 जजेस को, जो आपने पहले उनको कंट्रोवर्सियली उनकी बता दी है, उनको इन्वॉल्व करते हैं। ये तो पिटिशन में उन्होंने ये पिटिशन में डाल दिया, जो कि रिजेक्ट भी हो गई और 3 पिटिशन एक दिन में इमीडिएटली रिजेक्ट कर दी जाती हैं। और खास तौर पर इसके साथ ये जो केस चलाना होता है ये कैबिनेट चलाती है, ये कैबिनेट से अप्रूवल होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर इसको भेजता है, जबकि ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने अपने तौर पर, जो खुद बाइस्ड हैं, जो खुद कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं और मेरे खिलाफ ये पहले जनरल मुशर्रफ ने ये किया था, उनको आप लाके ये केस ला के दे देते हैं और उसके बाद इमीडिएटली वो जजेस लाए जाते हैं और उनको बना दिया जाता है और इसको जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो कैंसिल कर दिए। लेकिन मैं बिकॉज बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ हारिस नवाज साहब कि अगर ट्रायल आपने करना ही है तो जैसे जो बाकी लोग हैं, वो जो एक केस आपको पता चला है, वो जो एनएलसी का केस है जिसपे जनरल कियानी ने खुद कहा है कि भाई इनका मेरे हवाले कर दो, कहा था उन्होंने कि मैं ऑल 3 स्टार जनरल्स हैव बीन ब्रॉट बैक टू द आर्मी जी, और उसका ट्रायल अभी डिले हुआ है, लेकिन उनको लाके ट्रायल किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, मिलिट्री कोर्ट मार्शल के मिलिट्री कोर्ट में लाके किया जाएगा। और जनरल मुशर्रफ भी उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो क्यों नहीं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले क्यों नहीं करते? नहीं किए जाते इसलिए कि देखें, आई वुड से कि ये इट डिपेंड्स ऑन मिलिट्री आल्सो। जनरल कियानी आई वुड से कि ही वाज नॉट वेरी असर्टिव एज जनरल मुशर्रफ केस वाज कंसर्न। अदरवाइज देखें, मिलिट्री की एक लीडरशिप, मिलिट्री की पल्स ट्रुप्स की जो होती है वो इतनी ज्यादा काउंट की जाती है और ट्रुप्स में एक बड़ी बेचैनी पाई जाती है। एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसने बहुत कुछ आर्मी के लिए किया, पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट की, और एक आमिर का लफ्ज बना दिया गया है कि आमिर का कि ये देखें कि 9 साल में क्या हुआ और उसके साथ पिछले 5 साल क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। तो आम लोगों को देखें ना, उनके एक माइंड सेट ये मैं पॉन्डर किया जाता है। चलिए देखें, मेरी बात सुने, आमिर हैं, डिक्टेटर हैं, ये हैं, वो है, भाई ये सवाल इतने जेन्युइन है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसपे इतने सारे इल्जाम, उसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है नाज़रीन, इन अबेंस है, लेकिन एक और शख्स हल्फ उठा के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गया। हमीद डोगर साहब ने वैलिडेट, तो ये बाकी सारे जो लोग हैं जिनमें से बहुत सारे अब मियां साहब की पार्टी में, और बल्कि उस वक्त के जो केयर टेकर के वजीर थे वो तो अभी लॉ के मिनिस्टर थे, हामिद नवाज साहब, मुझे याद आ गया ना। तो मतलब है इनका भी तो फिर ट्रायल करें ना। जैस्मिन, जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि द सिचुएशन इज रिव्यूड इन मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, with Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Chief of Armed Forces, Vice Chief of Army Staff and Corps Commanders of Pakistan Army. So all governors, chief ministers, chairman, joint chiefs, everybody was consulted. और मुशाहिद हुसैन जो सेक्रेटरी जनरल थे काफ लीग के, उन्होंने ये कहा है कि मैं मीटिंग में मौजूद था, 25 में से 20 ने दे एंडोर्स फोर्स जनरल मुशर्रफ के। इस वक्त हालात ऐसे हैं, इकॉनमी जा रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है, गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है, बाहर की इन्वेस्टमेंट नुकसान हो रही है, पाकिस्तान डूब रहा है। और जब एक लिम कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी इज पाकिस्तान, तो अगर एक लिम आप काटने से अगर आपकी बाकी बॉडी बच जाती है तो इट इज अ ट्रीटमेंट। तो उसको भी हम चले नहीं कहते, एटलीस्ट जो शामिल थे,
جس میں تمام یہ لوگ جو 200-250 لوگ شامل ہوتے ہیں اور آپ نے ایک آدمی کو وکٹمائز کر لیا. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. کس طریقے سے آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, اوکے, ہو آر دا پرسن ود اٹ, سارے ساتھ کھڑے تھے, یہ سارے ان کے بیگ کیری کرتے تھے, اور آج بڑے آرام بھرے ذمہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس کریج میں نہیں کہ وہ سامنے بھی ہیں, خود بھی ہیں. مورل کریج تو دیکھیں نا. تب میں ان کے ڈاکٹر خالد رانجھا کی طرف چلتی ہوں. کافی دیر سے ہم ویٹ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے کافی ساری گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب, میں نے تو بہت سارے سوال اٹھائے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ میرے سوال جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں یہ جائز سوال ہیں, یہ صحیح سوال ہیں, یا مطلب ہے کہ وہ ایک اکیلے نکلے اور انہوں نے بس تلوار اٹھائی اور انہوں نے کہا چلو لگ جاؤ, شروع ہو جاؤ, اور یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت کی اسمبلی 24 نومبر کی, جسٹس حمید ڈوگر ان کمپنی, اس وقت کے وزیر اعظم, کور کمیٹی, جتنے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں ہے اس کیس میں, ان کے اوپر کیوں نہیں کیس چل رہا؟ گزارش پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا اپنے اس تجزیہ کی, اور میرا خیال ہے شاید کوئی بھی اتنا لیگل ذہن رکھنے والا آدمی ایسا تجزیہ نہ کر پاتا جو آپ نے کیا ہے, اور آپ نے قوم کو آگاہ کیا ہے کہ فلا کیا ہے ان لیٹیگیشن نہیں, انصاف کے حصول میں کیا خامیاں پائی جا رہی ہیں. تو بیسک چیز یہ ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا نظر آنا چاہیے. اور جب آپ سلیکٹیو انصاف کریں گے, ناٹ بائی دا بورڈ ہوگا, جو دفعہ 6 جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 کرنے والا, نمبر 2 کلیبوریٹر, نمبر 3 جو اس کے ساتھ حاشیہ بردار ہوگا. تو یہ تینوں برابر کے ملزم اور سزا والے ہیں. اور اس میں اس کو آپ نے, اب بات یہ جی کہ آئین کہتا ہے کہ مدعی صرف حکومت پاکستان ہوگی. کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ذاتی رنجش سامنے نہ آئے اور جو بھی ملزم ہے انہیں اس کا خمیازہ بھوگنا پڑے. اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یوں کیس کیا جا رہا ہے جیسے پنڈ میں الف دین جو ہے یہ محمدی کے خلاف کوئی مقدمہ کر رہا ہے ذاتی رنجش کی بنا پہ. دس از اے نیشنل کاز, اور اس کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کیا یہ ہمارا پاکستان ایک اسلامک ملک ہے؟ اسلام کی پہچان تو انصاف اور اس کا ذریعہ انصاف ہے. بے شک. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے تو یہ اسلام پاکستان کی جو ساخت ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے, کمپلینٹ اگر احاطہ نہیں کرتی تمام ملزمان کی, دس کمپلینٹ از میلا فائڈ. نمبر 2, آئین میں کیا ہے کہ کمپلینٹ کرنی کس نے ہے؟ وزیر اعظم نے نہیں, کابینہ نے, اور پھر اس کو صدر مملکت نے دائر کرنا ہوتا ہے. اس میں صدر کوئی سائن نہیں ہے, کوئی کارروائی نہیں کی کابینہ نے. ایک فرد واحد اٹھتا ہے اور وہ اپنی ذاتی رنجش کی بنا پہ, جیسے ہم کہتے ہیں کڑ کرنے واسطے, وہ اس کو کمپلینٹ دائر کراتے ہیں. اور کس کو انوالو کرتے ہیں کہ اور کس کو رنجش ہے مشرف کے خلاف؟ وہ سابق چیف جسٹس پاکستان ہے. اچھا جی, آپ بندے بتاؤ, کون سے بندے دو گے جو میری خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھیں گے کہ ہمیں بندوں کے نام دو. اور اگر چیف جسٹس وہ بھی بندے دے گا جو ان کی اپنی رنجش کی عکاسی کرتے ہیں, تو یہ جو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ the constitution of the court is open to doubt. اور جو اس سے بہتر بات میں کرنے والا ہوں, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کی, کہ ہر جرم کا ایک فورم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں کسی آدمی سے پیسے لے کے اسے باہر بھیجتا ہوں تو ایف آئی اے اس کی تفتیش کرے گی جی, اور ایف آئی اے چلان کرے گی. اس کیس میں ملزم جو ہے بوجہ اپنی وردی کے, اس کی وردی ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کی ٹرائل کہاں ہونی ہے. اور جیسے آپ نے خود مثال دی این ایل سی کی, اس وقت یہ وقت کا, چونکہ وزیر اعظم صاحب پچھلے 8 ماہ 6 ماہ سے کرسی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بلاک کیا آرمی اتھارٹیز کو بھی, اور جو صحیح پروسیس تھا اس کا وہ یہی ہونا چاہیے تھا. آرمی نے اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے تھا, خود ہی اس کا تفتیش کرتے اور خود ہی اس کا
ٹریبیونل بٹھاتے اور ٹریبیونل ہوتی ملزم کے رینک کے برابر. کوئی لیفٹیننٹ کوئی کپتان جو ہے وہ نہ بیٹھتا, پھر جیسے رینک ملزم کا ہے اسی رینک کی عدالت ہوتی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام پروسیڈنگ جو ہے میری زبان میں اسے کہتے ہیں کورم نان جوڈس, کہ سرے سے ہی بغیر جواز کے بغیر وجود کے. اور یہ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی آرمی کے جوان کو ریڈی سے بیٹھے ہوئے ہیں, خود وہ جو مرضی سزا دے, لیکن سول کورٹ میں آرمی کا آدمی نہیں جاتا. اٹ از اے لا. اور اس میں سمجھتا ہوں اس لا کو بھی یہاں اپلائی ہونا چاہیے اور پرویز مشرف کی ٹرائل ضرور سزا دے اس کو. اور دوسری بات یہ کہ کس کھاتے میں آپ باقی کو چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کون سا اتنا اچھا کام کیا جی ان کو چھڑ دو, اس کو رکھ لیں. جو جس ڈاکیومنٹ پہ آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں کی صلاح مشورے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو صلاح مشورے والا تو پرنسپل اکیوز بنتا ہے ود دا پرنسپل اکیوز دفعہ 6 کے بیچ میں. اور ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جرم ہوا 3 نومبر 2007 کو, تب تو ابینس جرم نہیں تھا. Abeyance was not an offense in the definition. آج ہم نے چونکہ چیف جسٹس صاحب نے لکھ دیا کہ ہاں جی abeyance کو بھی ہم ایبروگیشن سمجھتے ہیں, لہذا ان کے خلاف ہم یہ مقدمہ کر رہے ہیں. یہ زیادتی ہے, اور اس قسم کی زیادتی جو ہے یہ ظلم کے مترادف ہے. جب آپ قانون کا سہارا لے کے ظلم کرتے ہیں, اس سے بڑا ظلم ہوتا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے مجھ سے بہتر اس بات کی نشاندہی کی ہے اور زیادہ مدلل کی ہے. میں بالکل آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دو سوال میرے دماغ میں آئے کہ ملٹری خود کیوں نہیں کرنا چاہ رہی, کوئی انٹرویو کیوں نہیں کر رہا. دوسری بات یہ کہ کیا آپ لوگ ان لوگوں کو بلائیں گے اور آپ بلانا چاہتے ہیں. دوسرا مطلب ہے اگر ایک ہمیں پتہ بھی ہے کہ اگر پتہ چل بھی گیا ہو ایکشن سے تو دلوں کے حال تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے, بٹ اگر ایکشن سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ونڈکٹیو ہے, اور سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے کہ 1999 سے کیوں نہیں, اصل تو وہاں پہ ہوا تھا. سو بریک کے بعد یہ 2-3 سوال ہیں جو میں چاہوں گی جس پہ آپ میں اپنا فیڈ بیک دیجئے. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک اور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر, ان کا موقف بھی لینا چاہتی ہوں. ریئلی ریسپیکٹ ہم اور تھینک یو ویری مچ, انہوں نے وقت نکالا. امتیاز گل صاحب السلام علیکم. جی آفتاب گل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ پہلے نام تو میرا صحیح ہے نا سر, غلطی ہو گئی اور معاف کر دو, چھڑ دو. غلطی ہو گئی تم سے ہے میرا مطلب. انسان ہوں سر, میرے پیچھے تے ہر بندہ پہ جاندہ ہے. نہیں تیرے پیچھے میں نہیں پہ رہا. تسی تے معاف کر دیو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کا موقف ہے اس میں. یقیناً آپ نے مجھے ڈانٹنا ہی ہوگا, لیکن میرے کچھ معصومانہ سوالات کی اگر آپ کے پاس کچھ جوابات ہیں تو دے دیں. نہیں میرے کوئی سوال, میرے پہلے تو بات یہ ہے, دیکھیں ایک بات سنائیں جی, کہ یہ انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ یہ فوج میں ٹرائل ہونا چاہیے یہ ڈاکٹر صاحب. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو خود ہی کہا کہ ہواری اور جون سے کولیبوریٹرز ہیں ان کا ٹرائل ایک جگہ ہوگا, تو ان کا مطلب ان کا کوئی فوج میں ٹرائل ہوگا اگر ہوا کبھی کسی وقت. یہ فضول بات ہے اس لیے کہ پرویز مشرف صاحب نے کوئی پاکستان کی فوج کے خلاف تو کوئی کاروبار نہیں کیا. انہوں نے آ کے اسٹیٹ کو اور کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے فلاؤٹ کر کے, اور ہی ٹوک اوور دی کنٹری. لہذا اس واسطے یہ کہنا کہ ان کا فوج کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک فضول بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی اس میں میرا خیال ہے یہ خود بھی اس میں زد میں آ جائیں گے کہ بھائی جو کولیبوریٹرز ہیں اور جو پہلے دن جن لوگوں نے کیا, دیکھیے دس تھنگ سٹارٹڈ آن دی 12th of October. اس کو پیس میل لینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ناانصافی ہوگی. ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ کر لیتے. اب ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا وہ پھر پروسیجرل باتیں پڑ گئے ہیں, اگر FIR میں یہ لکھا نہ ہو تو وہ ہو جائے گا. بابا پھر آپ مس ٹرائل کر لینا. پھر آپ اس طرح کی, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی کرمنل پروسیجر کورٹ میں مقدمہ چلنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, یہ موسٹ ویلکم ٹو اٹ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
اول تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹرائل کہیں جائے گا. نتھنگ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. آپ جنرل پرویز مشرف کا آنا جانا, ان کی دیکھ بھال, ان کا رکھ رکھاؤ دیکھیے. یہاں ایک اور آدمی کا بھی ٹرائل ہوا تھا, یہ خالد راجہ صاحب اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان صاحب کے خلاف بھی ایک مقدمے میں پیش ہوتے تھے. یہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں. بھٹو جیسا آدمی جب پیدا کریں گے پھر مجھے بتانا. اور اس کو اٹھا کے ان فوجیوں نے اور جوڈیشری نے انہوں نے کوٹھی میں پھینک دیا. یہ جنرل مشرف کو دیکھیں یہ کس طرح آتا ہے, یہ کس طرح جاتا ہے, اور آج انہوں نے کہہ دیا جی ہم نہیں آ سکتے. بھائی بات یہ ہے پاکستان کا سرچشمہ جو ہے نا, طاقت کا سرچشمہ, وہ فوج ہے پاکستان کی. جیسمین بی بی آپ یہ مان جائیں, یہ اچھا لگتا ہے, یو نو اٹس نائس ٹو ہیئر یو ٹاک آن ٹیلی ویژن اینڈ سے جمہوریت آ گئی ہے, آئین آ گیا ہے. ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہی, وزیر اعظم کہتے رہتے ہیں ہر وقت. پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے. اس کی نیشنل سیکورٹی کی ڈائمینشن جون سے انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں. فوج اس کے اندر بالکل پیوٹل ہے, یاد رکھیے. اس واسطے ان کے انٹرسٹ کے خلاف کچھ نہیں ہونے کا. یہ ٹرائل کہیں نہیں جا رہا. میں آپ سے اگری کرتا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتیں آئیں گی. چیف جسٹس صاحب کا بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ان کو یہ نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہی شوڈ ناٹ ہیو انٹرفیئرڈ ان دس. لیکن چونکہ یہ جو حکومت جو ان کے خلاف مقدمہ چلانا چاہ رہی ہے, بابا ان کے ساتھ 80% لوگ جو ان کے ساتھ تھے, مشرف صاحب کے ساتھ مسلسل ساتھ تھے, وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ کس طرح ٹرائل کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ مشرف اسپیسیفک اسی واسطے کیا گیا ہے کہ بھئی اس کو ایسے ہی جھاڑ پونچھ کر کے تو اس کو پرے لے لیا. آج کا واقعہ بھی پہلے بھی ایسے ہی ہے. یہ میں یاسمین اس میں بالکل آپ بہت لمبی چوڑی امیدیں مت رکھیں. پاکستان کہیں نہیں جا رہا, یہی راستہ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کی فوج جون سی ہے وہ اتنی پاورفل ہے. میں ایک چھوٹا سی بات سناتا جاؤں. میں انگلینڈ میں تھا جب ضیاء الحق کا قتل ہو گیا, جب مر گیا جب وہ, تو 2.5 دن پی ٹی وی اس کا فیونرل دکھاتا رہا. کرافورڈ وائٹ وہاں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم تو کہتے ہو وہاں پہ بڑا ان پاپولر ہے. میں نے کہا کرافورڈ وائٹ صاحب آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. You see, the army is taking care of one of its own. But here the army is not taking care of its own. Of course they are taking care of Musharraf. Of course they are taking care of Musharraf. مجھے بتائیے کس حساب میں, وہ کس حساب میں اتنی بڑی کوٹھی میں ٹھہرا ہوا ہے؟ مجھے بتائیے کہ وہ کس حساب میں اتنی بڑی کوٹھی میں ٹھہرا ہے. 2 بڑی گاڑیوں میں جاتا ہے, 15-20 کمانڈو آگے ہوتے ہیں, پھر پیچھے ہوتے ہیں. وہ is a criminal. اگر if at all he has to be tried, then he is to be tried as a criminal. تو آپ مجھے بتائیے, is he being tried as a criminal? Look at the way he lives, look at the way he moves about, look at the security that he is. Is he the only criminal? لیکن یہاں دیکھیں, میں افتاد معذرت کے ساتھ یہ پوائنٹ یہ کروں گا, he has been ex-president of Pakistan, ex-chief army staff, اور ان کی لائف is threatened. ان کے گھر سے بام ہوئے ہیں, 2 دفعہ ان پہ پرسن لائف اٹیکس ہوئے ہیں. تو دیٹ از اے بیسک ریزن کہ ان کو اتنی پروٹیکشن دی گئی ہے. اسٹیٹ از ریسپانسبل فار دیٹ, اور آرمی بھی ریسپانسبل ہے. ایکس چیف آرمی اسٹاف رہے ہیں, تو اس لحاظ سے کیا کہ باقی تو جب میں نہیں ان جیل nobody could go and meet him. I remember I tried for 6 months, I couldn't go and meet him. آفتاب گل صاحب مجھے خالی یہ بتا دیں کہ چلیں ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں nothing is going to come of it. بے شک کچھ نہ ہو, لیکن مجھے یہ کم از کم ایک پاکستانی کے تحت مجھے یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جی میری کوئی بات بری لگ جائے گی تو مجھ سے بدلہ لے لیا جائے گا. یہ کیسی جمہوریت ہوتی ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے, یہ 12 اکتوبر سے ٹرائل ہونا چاہیے. یہ غلط ہے 3 نومبر سے سو کرنا. تو کیوں نہیں کر رہے سر؟ 12 نومبر سے کیوں نہیں کرتے؟ نہیں 12 اکتوبر سے کیوں نہیں کرتے؟ 12 اکتوبر سے اس لیے کہ سارے لوگ, چیف جسٹس آف پاکستان جو ون آف دی پرائم انویسٹیگیٹر شاید ان کے خلاف ہے, وہ خود اس کے اندر انوالوڈ ہے. انہوں نے بعد میں وہ نہیں لیا, انہوں نے اس کو کہا تم آئین بھی تبدیل کر لینا. یہ ساری باتیں اگر کھلیں گی تو بہت سے لوگوں کے نام آ جائیں گے. یہ بالکل, یہ میں ڈاکٹر خالد راجہ نے تو کھل کے نہیں کہا, یہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے. بھائی یہ ہونا چاہیے ٹرائل 12 اکتوبر سے, اگر ہونا ہے تو یہ 12 اکتوبر سے ہونا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز کر لینے. نہیں, وہ پہلے تو ہو گیا ہے, پھر ایک برائی کی اچھائی ہم نے کر دی تھی اور ٹھیک کر دیا. نو دے کانٹ ڈو دس. یہ ہونا ہی 12 اکتوبر چاہیے, اور یہ نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر خالد راجہ صاحب جیسے لائق وکیل جون سے ہیں, یہ 1 انچ نہیں اس کو چلنے دیں گے. یہ آج مارک مائی ورڈز نہ ہو, یہ جگہ جگہ پر اعتراضات اٹھیں گے, اور اعتراضات جو ہیں پاکستان کے مروجہ قانون کے مطابق میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک بھی ہوں گے, وہ ویلڈ بھی ہوں گے. ان کو اوپر لے جا کے چیلنج کر کے ان کو سیٹ اسائڈ کرانا میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا. کٹ آف ڈیٹ جون سی ہے وہ 12 اکتوبر ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو سکتی تو ٹھیک ہے, پھر لوگوں کو دکھاتے جائیں, کوئی تماشا لگا ہوا ہے, کچھ سن بھی لیں گے, کوئی خبر آ جائے گی یہاں سے. اس میں یہ تو بڑا غلط تماشا ہے پھر آفتاب گل صاحب. یہ تو دس از ناٹ فیئر نا. غلطی لگی ہے نا ہمیشہ. نہیں غلط تو لگے نا سر. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میری کوئی بات نہیں پسند آئے گی, پھر ہمارے بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے, پھر ہماری بھی شامت آ جائے گی. تو آپ کو کہاں سے کس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ انصاف ہوتا ہے گا؟ میں تو دیکھیں کسی لمبی بات ہو تو پھر تو کوئی بات کرتا ہے, یہاں کون سا انصاف ہوتا ہے؟
جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا, یہ سارے لوگ جو آج ٹی وی پر آ کر لال لال مفلر پہن کے اور نیلے نیلے کوٹ پہن کر اور ویسٹ کوٹیں پہن کر باتیں کرتے ہیں, یہ پہلے اس کے ساتھ ملے رہے ہیں, پھر یہ مشرف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور لیکن آفرین ہے میڈیا کے اوپر بھی کہ آپ اس طرح اوہ فلانا آ گیا, ابھی ان کی بات سنی جائے. او بھائی کس بات کی بات سنی جائے؟ اور سر تے کتنے جائیے, بات تو سننی پڑتی ہے نا. جانے کی بات نہیں, کم از کم صحیح اور غلط میں تو آپ یہ تفریق کریں کہ جو لوگوں کو آپ بلاتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, خدا کا خوف کریں یار, ان کا ماضی دیکھیں آپ لوگوں کا. میں کیا کروں آفتاب گل صاحب, انہی کو آپ نے ووٹ دیے, انہی کو میں نے ووٹ دیے. میں نے ووٹ نہیں دیا کسی کو, میں تو دینے گئی تھی, میرے گلے پڑ گیا, وہ ووٹ والی کہانی پہ نہیں جاتے. میرے ووٹ. بہت بہت شکریہ آفتاب گل صاحب, تھینک یو. آپ کا موقف کمپلیٹ ہو گیا سر؟ اوکے آفتاب گل صاحب تو آپ کو اب تک کرتے ہیں. دیکھیں بات انہوں نے بالکل, انہوں نے ایک پوائنٹ کا, انہوں نے کہا میں اس سے ایگری کرتا ہوں. مجھے صرف سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم بھی یہ پوچھ رہے ہیں, لوگ بھی یہ پوچھ رہے ہیں, سلیکٹیو میڈیا ٹرائل ہوگا ان کا, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ادھر ہیں اور کچھ ادھر ہیں. جو سچ بولنے والے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولیں گے. آفتاب گل صاحب کی میں دل سے عزت کرتی ہوں کہ از اے ویری فیئر مین. دیکھیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے, جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ کیا, جو کچھ کیا, اٹ واز ٹو مچ, لیٹ اٹ بی, پاسٹ ہو گیا. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 1999 سے کیوں نہیں کرتے, میرا یہ سوال ہے. اس میں بیسیکلی دیکھیں جاسمین, بات یہ کہ 12 اکتوبر 1999 کو بعد میں ویلیڈیٹ کس نے کیا, یہی چیف جسٹس تھے, تو کیا یہ پیچھے ججز تھے, اس لیے کہ وہ بھی سب انوالو ہوتے ہیں. تو معافیا مانگ چکے ہیں. تو معافیا نہیں مانگ, معافی تو پھر نہیں, ایسے جنرل مشرف نے بھی کئی باتیں کر چکے ہیں. بات یہ کہ جب آپ نے ایک ویلیڈیٹ کی ہے, آپ اس کے پارٹی ہیں, 3 سال تک آپ جو مرضی کریں, کانسٹیٹیوشن کو کریں, آپ اپنے چیف ایگزیکٹو ہیں, یہ انہوں نے ایز اے پیچھے جج کہا, اور دیٹ از وائی ہی کیپٹ اٹ, بیکاز پھر 2005 میں جنرل مشرف کے وقت میں ہی وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. اور اگر یہ 12 اکتوبر کے بعد ہوتا تو یہ سارے ججز وہاں اس وقت سارے منسٹر سارے انوالو ہو جاتے ہیں اس میں. اور سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں, ایک جو سی آئی اے اور را جو مل کے انہوں نے ایک ریلائز بات کی کہ پاکستان آرمی اور عوام کا بانڈیج جو ہے, جب تک یہ اکٹھا ہے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اینڈ دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ناؤ. آپ I mean you've served in the forces as well, یہ بتائیں کہ مطلب ہے ایک آدمی جس نے اپنی پوری لیٹس سے جو بھی انہوں نے کیا, ملک کے ساتھ غلط پالیسیز بھی کی ہوں گی, سب کچھ وٹ ایور, 42 years he served in the army. Yes, 42 years, yes. تو 42 years he served in the armed forces. 42 سال میں ان کی فوج کے اندر لوگوں کو کوئی ان کا مرال نہیں اس پہ وہ کرے گا. کیونکہ میں نے پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم واضح طور پہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جہاں فوج ہے نا وہیں جائے, یعنی کہ واپس بیرکس میں. آج کے بعد یہ وی وانٹ ٹو سیٹ این ایگزامپل کہ ایسا کوئی اور فوجی آئندہ اقدام نہ لے. ایسی بات دیکھیں, یہ بات نہیں ہوتی. جب فوج نے, اگر یہ ملک ٹوٹ رہا ہوگا, یہ پہلے بھی ہوا, یہ اسی طرح باتیں ہوتی ہیں. جنرل مشرف کے بعد, جنرل ضیاء الحق کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی, پھر ہوا. اور جنرل ضیاء الحق کے ہی ابھی پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہی کے جو چائلڈ ہیں, یہ وہ آج کے آپ کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, وہی لے کر آئے. تو اس لیے یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آرمی 42 ان کے پورے بہت آرمی میں رسپیکٹ ہے, آرمی کریٹیکلی واچ کر رہی ہے. جہاں وہ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی ناانصافی ہو رہی ہے, دین واچز ول کم اپ. اٹ از ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے آفتاب گل صاحب نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا یہ کیس کہیں بھی جانے والا ہے, اور مطلب ماشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا آپ جیسے وکیل ہیں یہ وہ, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بھی obviously ان کا بھی ایک موقف ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غداری کی, یہ سب کیا. اب ان کو بلانا ہے, آج تو وہ نہیں جا سکے, اگلی دفعہ میں, اور ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح پٹیشنز بھی آپ کی جلدی فارغ کی. سو کورس آف ایکشن کیا ہوگا, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, کس قسم کی پلی لیں گے؟ گزارش ہے, جہاں تک پلی کی بات ہے, پہلے تو یہ پلی لیں گے کہ کم سے کم جو مروجہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوتی تو فضول چیز ہے. میں اسے آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ جو استغاثہ ہے وہ صرف کابینہ دائر کر سکتی ہے. کابینہ سے مراد وزیر اعظم اور تمام منسٹر. کیا یہ بات کیبنٹ کے سامنے گئی تھی؟ اس کے بعد جو بھی ایکشن لینا ہے وہ لینا ہے اپنے صدر مملکت کے نام پہ. کیا صدر صاحب نے اس کو سائن کیے ہیں یا اپروو کیا ہے؟ تو جب اس کا بیسس ہی غلط ہے, قانونی طور پہ مورلی غلط ہے, آئینی طور پہ غلط ہے, تو پھر آپ اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا منڈی غلط مان دیتا ہے, لہذا اس میں سے
اعتراضات ہوتے جائیں گے. اور دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو آفتاب شاید میری بات کو صحیح نہیں سمجھ پائے یا میں صحیح سمجھا نہیں پایا کہ ہر چیز قانون اور قاعدے کے مطابق ہونی چاہیے. ہائی ٹریزن جو ہے دس از این آفینس گیون ان دا پاکستان آرمی ایکٹ 1952 1977 میں ڈالا گیا تھا. اور اگر یہ جرم واقعی وہاں موجود ہے اور دفعہ 92 کہتی ہے کہ خواہ ایک فوجی افسر ریٹائر بھی ہو جائے پھر بھی مقدمہ چلا سکتے ہیں, تو پھر ایک قانون تو قاعدہ موجود ہے, وہ آپ کو کاٹتا ہے وہ شاید. اور دوسری بات, ہر باعزت قوم میں ٹو بی ٹرائیڈ بائی یور پیئرز از اے ہیومن رائٹ. اور فوج میں بالخصوص ہے کہ ہاں جی میں فوجی ہوں, میں نے غلطی کی ہے, مجھے سزا دے لیں. He is being tried by his peers. Why do you deny Pervez Musharraf this right of being tried by his peers? ٹھیک. وہ کیا کہتا ہے, اسٹل پڑھ رہا تھا میں کہ جنرل رومل کو جب پھانسی دے رہے تھے تو اس نے کہا مجھے پھانسی نہ دو, I should be given the firing squad. کیونکہ اس میں میری عزت ہے کہ مجھے کوئی فوجی جو ہے وہ بندوق کی نوک پہ رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس کی ٹرائل جو ہے, اس کی ٹرائل اگر آپ اس سے ڈائگریس کریں گے تو غلط کریں گے. سر میں ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. بار بار میں پروکلیمیشن آرڈر کو 200 دفعہ پڑھ چکی ہوں اور اس کو میں سمجھنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں. اچھا یہ برگیڈیئر صاحب آپ کے پاس تو پڑھا ہوا ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر 2007 میں انہوں نے ایشو کیا تو جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ, یا جو کور کمانڈر سے ان کی مشاورت تھی, یا جو گورنر سے ان کی مشاورت تھی, یا جو وزیر اعظم کا ان کو وہ کہنا تھا, یہ ان ساری چیزوں کو کس طرح مطلب ان لوگوں کو کورٹ میں پیش کریں گے؟ ان کا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو ان کا نام ڈالنا چاہیے تھا؟ کیونکہ میں نے جب PMLN والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اب یہ کورٹ کے حوالے کر دیا ہے, ان سب کے نام کورٹ ڈالے گی, کورٹ ان کو بے شک بلائے یا نہ بلائے, لیو اٹ ٹو دا کورٹ. استغاثہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ دائر کرتی ہے. اگر مدعی بنی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو ان کو تمام ملزمان کا نام دینا چاہیے, اور ملزمان کے نام وہ ہیں جو ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. ان کا نام نہ دینا میں سمجھتا ہوں ایک بددیانتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ زیر اثر ہوں چند آرمی آفیسرز کے جو ملزم بنتے ہوں اس میں, لیکن it is a malafide act of not making those people accused in this case. ڈاکٹر صاحب آپ کیا جنرل کیانی کو بلائیں گے؟ اب تو وہ ریٹائرڈ ہے نا, he is not the chief of the army staff, تو کیا ان کو بلا سکتا ہے کورٹ ان کو آنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پرویز مشرف کو کسی جرم کی سزا نہ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو سزا ملنی چاہیے میں بیچ پہ ہوں, ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. اچھا ایز اے لائر آپ نے جب سابق صدر پرویز مشرف سے پوچھا تو کیا آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ وہ اکیلے نکل گئے اور انہوں نے کہا میں نے بس آج ابینس کر دیا, اب کچھ نہیں ہوگا؟ یہ حمید ڈوگر صاحب کی جسٹیفیکیشن, ان کو اس کا پھر اس وقت کی کابینہ نے اس کو اپروو کیا, پھر الیکشنز ہو گئے, پھر سب ان سے اوتھ بھی لینے چلے گئے, تو وہ سب کیا تھا؟ میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں. اب بی بی پہلی حکومت تھی, انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا, اور اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس کو جسٹیفائی کیا کہ وزیر اعظم صاحب جسٹیفائڈ تھے. گورنمنٹ آئی, انہوں نے کوئی ایکشن لیا, پھر اگلی حکومت آئی, انہوں نے کوئی ایکشن لیا. آج ہمیں جاگ ہماری کھل گئی ہے, جاگ کھلی گئی ہے تو دھیان ویکھتے لو کہ کون کون بندہ اس میں شامل ہے, اور جو شامل ہے پھر سب کو کٹہرے میں لے کے آؤ. اصل بات کیا ہے, وائی آر یو اسکریننگ آف سم پیپل اینڈ اونلی آئیڈینٹیفائنگ ون پرسن؟ اوکے, why only one person? دیکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے جیسمین, جو میں ہمیشہ کرتا ہوں. یہ انہوں نے اس میں پروکلیمیشن آرڈر میں بڑا کلیئر کہا ہے کہ میں نے ان کنسلٹیشن وتھ پرائم منسٹر سب کے ساتھ میں نے کر لیا. ایک کوشچن آ گیا یہاں, میں نے یہی سوال اٹھایا اپنے پروگرام میں. انہوں نے کہا جی وہ جو جن سے کنسلٹیشن کیا وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں کی. تو مشاہد حسین کی اسٹیٹمنٹ اور ریکارڈڈ ہے, شوڈ بی کال. چودھری شجاعت نے کیا کہا ہے, آئی ریسپیکٹ ہم فار دس, کہ ہی ہیڈ اے کریج ٹو کم آن دا ٹیلی ویژن اسکرین اینڈ ہی ہیز سیڈ کہ جنرل مشرف نے سب سے مشاورت کی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا, اور پھر آئی ایم شیور کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہوگا. مانتا ہے جی کبھی کوئی ملزم, ہاں ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایک اکیلا ملزم مانتا ہے, میں نے کیا ہے,
یہ تو استغاثے کا فرض ہے کہ شہادت پیش کرے کہ ہاں یہ لوگ وہاں شامل تھے. جب استغاثہ ہی یہ چاہتا ہے کہ صرف ایک کو وکٹمائز کرنا ہو تو اکرم شیخ صاحب جو ہی از نون کہ وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے خاص آدمی ہیں, ریکویسٹ کر کے ان کو ملے, اس کے بعد ان سے بات کی, پھر ٹیلی ویژن پر آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. تو اگر استغاثہ ہی نہیں چاہتا تو پھر اور کیا ہوگا؟ دیکھیں استغاثہ کا کام ہے کہ یہ پلس ان کے ساتھ کتنے بیٹرز جو 150-200 لوگ آتے ہیں, جب وہ آئیں گے جس میں انکلوڈنگ ایکس چیف آرمی اسٹاف جنرل پرویز کیانی آتے ہیں, ان کے ساتھ تمام لوگ جب آئیں گے تو پھر بہت باتیں بڑھیں گی. اور یہی بات بڑھنے دینا, تو یہی بات ہے نا, تو بننے نہیں دینا جب چاہتے. ایگزامپل سیٹ کیا جاتا ہے تو ان ٹوٹل کیا سب کو جاتا ہے پہلے سر. کہ آئندہ کے لیے لیسن ہو, تو آپ ایک آدمی, تو یہ تو کلیئر بات ہے نا کہ آپ ایک وکٹمائز کر رہے ہیں, پرانا آپ سکور برابر کر رہے ہیں. فوج بھی جان چھڑانا چاہتی ہوگی, وہ بھی چاہتی ہوگی بھئی ایک کو لٹکا دو, ہم نے آئی ایم شور کہ فوج اس بات کا کریٹیکلی آبزرو کر رہی میرا نہیں خیال. بیکاز چینج آف کمانڈ, پرانی کمانڈ میں بات نہیں کرتا, لیکن ایک بیکاز ہی واز دا مین افیکٹڈ ان دیٹ. ناؤ جنرل راحیل شریف از دا چیف آف آرمی اسٹاف. جنرل کیانی واز این افیکٹڈ. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. چلے ٹھیک ہے, تو ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر خالد رانجھا, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے گا چلے پرویز مشرف صاحب نے نکال دیا ایک کا, انہوں نے کہا جی اب انہیں بینچ چلا گیا, ان ججوں کو ہٹاؤ, سب کچھ غلط ہے, خراب کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. حمید ڈوگر صاحب آ گئے, انہوں نے اپنا حلف اٹھا لیا. میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, وہ جو ججوں کے کوٹوں میں گھسے تھے رات کو ان کو پکڑنے کے لیے, وہ کون لوگ تھے؟ یہ میرے خیال ہے یہ بات غلط ہے. آپ کو کسی جج نے یہ بیان نہیں دیا کسی استغاثے میں کہ اسے پکڑا گیا تھا یا اسے عدالت سے گھسیٹا گیا تھا. یہ تو اپنا ہم تو کبوتر اڑاتے ہیں نا. کوئی بیان کسی جج نے دیا ہے؟ آپ پرچہ رجسٹر ہوا, تفتیشی کے کسی ایک جج کا نام بتا دیں کہ فلاں نے بیان دیا تھا جی میرے ساتھ یہ بدتمیزی ہوئی. اچھا, تو یہ کچھ مفروضے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان سے ہٹ کے شہادت کی بنا پہ مقدمے بات ہوتی ہے, نہ کہ مفروضوں کی بنا پہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں آج آپ سے کرنا چاہتی ہوں. بہت عرصے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کس سے پوچھوں. یہ بتا دیجئے گا تھوڑا سا. اب تو وہ چیف جسٹس نہیں رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ چلے گئے ہیں, اور لاسٹ ڈے پہ کس طرح گئے یہ بھی آپ کو پتا, لیکن اب ان کی موجودگی میں بات کرنا ذرا مشکل تھا کیونکہ ان کو بہت جلدی اعتراضات ہو جاتے تھے. حالانکہ جب سے یہ چیف جسٹس آئے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, میں تو کر رہی ہوں کہ کہیں بھی میں نے ان کا میڈیا میں نام نہیں پڑھا. اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم, سلام ہے اس شخص کو کہ ہی از سیٹنگ اے نیو پریسیڈنٹ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں, پرویز مشرف صاحب کی اور چودھری افتخار صاحب کا پرسنل وینڈیٹا کیا تھا, کیا مسئلہ کیا تھا دونوں کے درمیان؟ میرے خیال ہے یہ بات وینڈیٹا کوئی نہیں تھا, اس میں اسٹیٹ کرافٹ کی بات تھی. وزیر اعظم کہہ رہا تھا کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے, میں بالکل فضول رہ گیا ہوں, یہ کام ہو رہے ہیں, خدا را اس ملک کو اس عذاب سے بچائے. وہ لیٹر پڑھ لیا, وہ چھپا ہوا ہے کتابوں میں, اور جو باؤنڈ بائی دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. اور اس کے بعد جو اپنا ان کے تھے سیکرٹری جو تھے, مجھے نام بھول رہے ان کا, انہوں نے بھی خط ڈالا تھا ان کو, اور یہ تمام پھر میٹنگ بیٹھی, اس پہ مشورہ ہوا, سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا اور سب نے کہا یہی حل ہے, وہ حل نکالا گیا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ماں سوائے چیف جسٹس کے ریموول کی جو 209 کے خلاف تھی. اچھا سر, لاسٹ کامنٹ دے دیجیے گا, وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں, لاسٹ کامنٹ دیجیے گا, آپ کو آواز آئی آپ کی؟ کین یو ہیئر می؟ اب آ رہی جی سر, لاسٹ کامنٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا آپ کو انصاف کی توقع ہے؟ جیسے آغاز ہوا ہے نہیں تو کچھ, جو ابھی 2-4 دن گزرے ہیں اور جس طریقے سے ان کی پٹیشن کو ڈسمس کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں اٹس ویری کیلس اینڈ کیجول اسٹائل جس سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. آئی وش سنا جاتا, دوسرے فریق کو سنا جاتا. ابھی تک فیصلہ نہیں آیا, میں نے فیصلہ نہیں پڑھا اس کا, اٹ واز جسٹ ون لائنر کہ تمام پٹیشن خارج. تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ جسٹس از بینگ شون ٹو بی ڈن.
Well, good luck to you and good luck to Pakistan. میں کرنا چاہوں گی آپ کا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. تھینک یو ویری مچ. مائی ویری ڈیئر فرینڈ آفتاب گل صاحب, آئی ایم ویری ریسپیکٹ فار ہم, ان کے لیے بہت عزت ہے. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب. ناظرین, ہم نے سوال اٹھائے, سوال اٹھانا ہمارا کام ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جسٹس تب ہوتی ہے جب جسٹس فار آل ہوتی ہے. جسٹس وہ نہیں ہوتی جو آپ کو پسند ہوتی ہے, اور یہی ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے. اب مجھے امید ہے یقیناً کہ یہ جو نئی ہماری جوڈیشری کی قیادت ہے, یہ جوڈیشری کو ایک بالکل نان پولیٹیکلی الگ سے صحیح راستے پر لے جائے گی. اور آئی تھنک جو اکیوز ہیں پرویز مشرف صاحب, انہوں نے بھی جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے اندر فل کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے, جہاں سے انہیں شاید جسٹس کی امید ہو. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می ان فیس بک اینڈ ٹویٹر. اللہ حافظ.